अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की तरावी में 8वें पारे का पैगाम, 8वें पारे का खुलासा आप लोगों के सामने है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका। नाज़रीन इकराम, 8वें पारे के अंदर टोटल 17 रुकू हैं। 8वें पारे में टोटल 142 आयतें हैं। सूरा नाम सूरा नंबर 6 की 55 आयतें हैं, 111 से 165 तक, और उसके बाद सूरा आराफ सूरा नंबर 7 की शुरू की 87 आयतें हैं, 1 से 87 तक। सूरा आराफ मक्की सूरा है, इसकी आयतें 206 है और इसके अंदर 24 रुकू है। 8वें पारे के अंदर सूरा नाम सूरा नंबर 6 का बकिया है और उसके बाद सूरा आराफ सूरा नंबर 7 का इब्तिदाई हिस्सा है। सूरा नाम के अंदर जो चीज़ें हैं 8वें पारे के शुरू के अंदर, तो देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले तसल्ली दी गई है। उसके बाद मुशरिकीन मक्का की 4 हमाकतों का जिक्र है, अल्लाह ताला की 2 नेमतों का जिक्र है, और उसके बाद 10 वसीयतें हैं। तो ये सूरा नाम के अंदर बाकी चीज़ें हैं। अब आइए चले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि अगर फरिश्ते उतरे भी और मुर्दे बात भी करें, हम सबको जमा भी कर लें, लेकिन ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। तसल्ली दी जा रही है। फिर आगे ये बयान किया जा रहा है, वइन तुति अक्सर मन फिल अर्दि युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह। अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि आप अगर ज्यादा लोगों के पीछे चलेंगे तो वो लोग आपको गुमराह कर देंगे। तो अल्लाह के यहाँ क्वालिटी चलती है, क्वांटिटी नहीं चलती। क्वालिटी होनी चाहिए, चाहे एक आदमी ही क्यों ना हो। यह आयत नंबर 116 117, उस पर गौर कीजिए। वमा अक्सरुन्नास वलौ हरस्त बिमुमिनीन, सूरह यूसुफ के अंदर आया आयत नंबर 103 में कि अक्सर लोग आप चाहते हैं कि ईमान वाले हो जाएं, लेकिन वो लोग ईमान वाले नहीं हैं। अब आगे ये बयान किया जा रहा है, फकुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि, और अल्लाह का नाम जिस चीज़ पर लिया जाए तुम उसे ही खाओ, और जिस पर नाम नहीं लिया जाए उसको मत खाओ। वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिना, ज़ाहिरी और पोशीदा हर तरह का गुनाह छोड़ दो। ज़ाहिर और पोशीदा हर तरह का गुनाह छोड़ दो। चोरी छुपे जो कर रहे हैं हर चीज़ को छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ताला देख रहा है। कोई देखे न देखे, ऊपर वाला देख रहा है। गुनाह क्या है? एक हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुल बिर वसीला, हदीस नंबर 2553, वल इस्मु मा हाका फी सदरिक व करहता अन यत्तलि अलैहि अन्नास। गुनाह तो वो है जो तेरे दिल में खटके और तुझे ये डर महसूस हो कहीं लोगों को पता नहीं चल जाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला को तो पता है, सब देख रहा है। तो गुनाह करते वक्त हम और आप आगे पीछे हर तरफ देखते, सिर्फ ऊपर नहीं देखते। अगर ऊपर देख ले तो आज का आज गुनाह करना छोड़ दें। आयत नंबर 125 पर गौर कीजिए, फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। अल्लाह जिसका सीना चाहता है इस्लाम के लिए खोल देता है। तो इस्लाम की तौफीक अल्लाह की तरफ से मिलती है। कोई मुसलमान किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। अल्लाह जिसका सीना चाहता है इस्लाम के लिए खोलता है, जिसका सीना चाहता है उसको तंग कर देता है, यानी तौफीक ही नहीं देता है। तो हमें और आपको जो इस्लाम की तौफीक मिली हुई है, इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अब उसके बाद गौर करते हुए चले, कल क़यामत के दिन जिन्नातों से और इंसानों से सबसे पूछा जाने वाला है। फिर आगे अल्लाह ने कहा, वरब्बुकल गनी ज़ुर रहमा, और आपका रब बेनियाज है और रहमत वाला है। फिर आगे है मुशरिकीन की 4 हिमाकतों का, बेवकूफ़ियों का जिक्र है। नंबर 1, वो लोग क्या करते थे, खेती में से, चौपाए में से कुछ हिस्से अल्लाह के लिए, कुछ हिस्से गैरुल्लाह के लिए मुतय्यन कर देते थे, और अगर गैरुल्लाह का कुछ कम हो जाता तो अल्लाह वाले हिस्से में से ले लेते थे। आप गौर करते हुए, दूसरी हिमाकत क्या थी कि वो लोग फ़कीरी, गरीबी की वजह से और डर से, भूख के डर से अपने बच्चों को कत्ल कर देते थे, या फिर चढ़ावा चढ़ा देते थे बुतों के नाम। फिर इसी तरह उनकी हमाकत, बेवकूफ़ी ये भी थी कि चौपायों के बच्चे औरतों पर हराम थे, लेकिन अगर वो बच्चा मुर्दा पैदा हुआ पेट में तो औरतों के लिए जायज़ है। फिर इसी तरह उन लोगों के यहाँ ये भी था कि जानवर और चौपायों की 3 किस्में कर रखी थी। एक जो उनके पेशवाओं के लिए मखसूस है, दूसरे वो जिन पर वो सवार होना ममनू करार देते थे, तीसरे वो जिन्हें गैरुल्लाह के नाम से ज़बह करते थे। तो ये सब बेवकूफ़ियों का उनका तस्करा हो रहा है। और वो लोग बलिदान चढ़ा देते थे अपने बच्चों को, तो बलिदान का चढ़ाने का ये सिलसिला चला आ रहा है। अल्लाह ताला ने 2 नेमतों का जिक्र किया, एक खेती और एक चौपाए। ये अल्लाह ताला की नेमतों में से है। वमिनल अनआम हमूलतन व फरशा। अनआम सूरा नाम, इस आयत की वजह से चौपाए कि अल्लाह ताला ने नेमतों का जिक्र किया, जो बोझ उठाने वाले भी हैं और खाने वाले भी हैं। व आतु हक़्क़हु यौम हसादी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जिक्र किया, फलों दानों के बारे में जिक्र किया, खेती के कटाई का जिक्र किया। व आतु हक़्क़हु यौम हसादी, कि तुम ज़कात निकाल दो कटाई के दिन। तो जब खेती के अंदर कटाई हो तो उसके निकालने का जिक्र है कि 750 किलो हो जाए गेहूँ चावल, तो उसमें से अगर आसमान के पानी से हुआ तो 75 किलो निकालना है, और अगर अपना पानी लगा है तो 35 किलो निकालना है। अगर 750 किलो हो गया तो उसी को 19.5 बोलते हैं। 750 किलो याद रखिए, गेहूं चावल कुछ भी, उसमें साल भर होना जरूरी नहीं, बस खेती के अंदर हुआ कटा
اور اس کو نکال دینا ہے، زکوٰۃ دے دینی ہے۔ پھر آگے کہا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف مت کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب اس کے بعد حرام چیزوں کا تذکرہ ہوا کچھ، جیسے مردار حرام، سور کا گوشت حرام، خون حرام، غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جائے وہ حرام۔ اور اس کے بعد وصیتیں ہیں، 10 وصیتیں ہیں، جیسے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی مت کرو۔ پھر اسی طرح اولاد کو قتل مت کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تم کو بھی کھلاتے ہیں ان کو بھی کھلاتے ہیں، کھانے کے ڈر سے قتل مت کرو۔ آج دیکھ لیجیے پیٹ ہی میں مارا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہا بے حیائی کے کام مت کرو، چاہے وہ چوری چھپے کرو یا دکھا کر کرو، بالکل مت کرو، قریب ہی مت جاؤ۔ پھر کہا قتل مت کرو۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے ناپ تول پورا کرو۔ پھر اسی طرح کہا جا رہا ہے بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھو، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا۔ پھر کہا جا رہا ہے اللہ کے عہد کو پورا کرو، وَبِعَہْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، یہ وصیت نمبر 9 ہے۔ وصیت نمبر 10 یہ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی کی پیروی کرو۔ پھر اسی طرح کہا تفرقہ بازی سے دور رہو، ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، گروہوں میں بٹ گئے، آپ کو اس سے لینا دینا نہیں ہے، گروہوں میں بٹ گئے، آپ کو اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے یہی کہ اسلام ہی سیدھا راستہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کہیے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اب اس کے بعد کہا جا رہا قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہاں جو ہے سورہ نام سورہ نمبر 6 مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد سورہ اعراف سورہ نمبر 7، یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 206 آیتیں ہیں، 24 رکوع ہے۔ اس کے اندر 5 باتیں کافی اہم ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، 4 ندائیں، جیسے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یہ 4 مرتبہ آیا ہے۔ پھر جنتیوں اور جہنمیوں کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہے، اور 5 قوموں کا ذکر ہے۔ تب آئیے دیکھتے ہیں چلے اللہ کی نعمتوں کے ذکر میں کیا کیا ہے۔ قرآن کریم کا ذکر ہے، زمین میں ٹھہرنے کا ذکر ہے، انسان کی پیدائش کے بارے میں ذکر ہے، پھر انسان کو کس طریقے سے فرشتوں نے سجدہ کیا اس کا ذکر ہے۔ الف لام میم صاد، اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم، کتاب انزل الیک، آپ کے اوپر کتاب اتاری گئی ہے۔ پھر اس کے بعد بیان کیا جائے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو چیز آپ کے اوپر اتاری گئی ہے آپ اس کی پیروی کیجئے، دوسرے اور چیزوں کی پیروی نہ کیجئے۔ بہت سارے گاؤں کو ہم نے برباد کر دیا ہے۔ پھر کل قیامت کے دن وزن حق کے ساتھ ہوگا۔ اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کی کتاب کا وزن ہوگا یا انسان کا وزن ہوگا، اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کے اندر ٹھہرایا، اس کا ذکر ہے۔ اب اس کے بعد کس طریقے سے فرشتوں نے سجدہ کیا اس کا ذکر ہے، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، اور اس نے کیا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے ان کو آگ سے اور مجھے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکال دیا۔ ابلیس کو حکم اس لیے تھا من باب التغلیب، جبکہ وہ فرشتہ تو نہیں ہے، جناتوں میں سے تھا، لیکن رب سے مہلت مانگ لی، رب نے کہا جا تجھے مہلت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ابلیس کو مہلت دے سکتے ہیں دنیا میں، تو کیا ہم اور آپ گناہگار جو ہیں اللہ ہماری نہیں سنیں گے؟ اللہ سنتے ہیں، اللہ سب کو مہلت دیتے ہیں، تو مہلت سے فائدہ اٹھائیے اور اللہ معاف کرتے ہیں اپنے بندوں کو۔ پھر اس کے بعد شیطان نے بہکایا آدم و حوا کو، اس کا ذکر ہے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم کھا کے کہا۔ تو بھولے بھالے آدمی کے سامنے اگر کوئی آدمی قسم کھا کے بات کرے تو بیچارے لوگ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ بالآخر کیا ہوا؟ جنت سے نکال دیے گئے آدم و حوا، دنیا کے اندر آ گئے۔ ان دونوں نے دعا کی، قالا، دونوں نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دونوں نے دعا کی ہے، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اگر تو نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا، تب تو ہم گھاٹا پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، آیت نمبر 26 میں بھی کہا، 27 میں کہا، 31 میں کہا، 35 میں کہا۔ آیت نمبر 26 میں کہا اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، وہ تمہارے پردہ پوشی کرتا ہے۔ تو شیطان کا کیا کام ہے؟ ننگا کر دینا۔ اس لیے دوسری آیت جو آیت نمبر 27 کے اندر بھی کہا اے آدم کی اولاد، شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے، جس طریقے سے تمہارے ماں باپ کو یعنی آدم و حوا کو دھوکے میں ڈال دیا تھا اور کپڑے نکلوا دیا تھا، اس لیے ذرا سنبھل کے رہنا۔ تو لباس خوبصورتی کے لیے، زینت کے لیے، شیطان کے بہکامے میں نہیں آنا، اس سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ ان کا قبیلہ تم کو دیکھتا ہے لیکن تم لوگ ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ آیت نمبر 31 میں ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد نماز کے وقت پوری زیب و زینت کے ساتھ جاؤ،
پوری تیاری کے ساتھ جاؤ۔ پھر اس کے بعد کہا کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد جہنمیوں کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، کیسے آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے اس کا ذکر ہے۔ پھر کس طریقے سے وہ ان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا۔ جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کہیں گے جہنمیوں سے کیا ہوا، وعدہ پورا ہوا؟ بھائی ہم تو جنت کے اندر آ گئے، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اب اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ٹیلے پر ہوں گے، اس لیے آراف ٹیلے والے کہا جاتا ہے، جو پہچانے جائیں گے اور ہر طرف سے لوگوں کو پہچانیں گے۔ یہ لوگ ایسے ہوں گے ان کے پاس نیکیاں بھی ہے برائیاں بھی ہے۔ جہنمی لوگ جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہمیں پانی پلاؤ، انفیض علینا من الماء ومما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ نے کھانا پینا کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں، اگر کھانا نہ ملے تو چلے گا، لیکن اگر پانی نہ ملے تو پریشانی بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ اب اس کے بعد 5 قوموں کے واقعات اس سورہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 59 سے 64، 6 آیتوں میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ ایک اللہ کی طرف بلایا، قوم نہیں مانی۔ 5 نیک لوگ جو تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، ان کی وہ عبادت کرتے تھے، پوچھتے تھے، اللہ نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اب اس کے بعد ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 72 کے درمیان 8 آیتوں میں ہود علیہ الصلوۃ والسلام قوم عاد کی طرف آئے۔ قوم عاد دنیا کی طاقتور قوم تھی، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، ایک اللہ کو نہیں مانے، اپنی طاقت پر گھمنڈ کیا۔ قوم عاد کا مسکن رہنے کی جگہ وہ یمن کا علاقہ ہے، پہاڑیوں کے اندر۔ وہ لوگ جسمانی طور پر بھی بہت سخت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ تیز آندھی چلی، 7 رات اور 8 دنوں تک کھوکھلے تنے بن گئے۔ اب اس کے بعد صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 73 سے 79 تک 7 آیتوں میں ہے۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، وہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا لیتے تھے۔ تو مدائن صالح سعودی عرب کے اندر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں جب غزوہ تبوک جا رہے تھے تو راستے میں وہ جگہ ملی تھی، تو کہا تھا جلدی سے نکل جاؤ۔ قوم سمود نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے تو اللہ تعالیٰ نے تیز چیخ کے ذریعے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اب اس کے بعد لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کا 5 آیتوں میں۔ آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 84 کے درمیان صدوم کا علاقہ جو فلسطین کا علاقہ ہے، یہ دنیا کی پہلی قوم تھی جو مرد مرد سے خواہش پوری کرتے تھے، اس کا ذکر ہے۔ آج بھی جو کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیں گے۔ تو یہ دنیا کی پہلی قوم ہے جس نے یہ برائی ایجاد کی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دنیا کے اندر یہ برائی ہے، ہوموسیکشوالٹی جن کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پکڑیں گے، جس طریقے سے قوم لوط کو برباد کر دیا ہے اللہ ان کو بھی برباد کر سکتا ہے، اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ اب اخیر میں اس پارے کے بیان کیا جا رہا ہے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 93 کے درمیان ہے، لیکن اس پارے میں صرف 3 ہی آیتیں ہیں، 85، 86 اور 87، کہ ایک اللہ کی طرف بلایا، یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اس سے لوگوں کو روکا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا اس کا تذکرہ ہم 9ویں پارے کے شروع میں بتائیں گے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی، تب تک انتظار کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔